बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने थोड़ी उम्र में इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, सियासी हवाले से भरपूर काम किया, वर्क किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया, हल्के में काम किया। वनी के ताड़ की मुमताज समाजी और सियासी शख्सियत मेरी मुराद चौधरी अहमद बिलाल ताड़ साहब। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें वक्त दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आज के ये अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप हमें अपने सियासी कैरियर के हवाले से और खानदानी पस मंजर के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ गुलजार चौहान साहब का, MM न्यूज़ का, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। मैं ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से ये है कि ज़ाहिरी बात है, मेरा एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है। मेरे दादाजी जो हैं वो मुस्लिम लीग के हमारे उस वक्त ज़िला गुजरावाला था, उसके पहले सदर थे। तो बेसिकली हमारा ख़ानदान मुस्लिम लीग से ही मुंसलिक रहा। उसके बाद उतार चढ़ाव आते रहे, इलेक्शन लड़ते रहे, फैमिली के अंदर भी लड़ते रहे। फिर मेरे फुफ्फा जी चौधरी राज मोहम्मद ताड़ साहब मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे। फिर एक और मेरे फुफ्फा जी चौधरी शाहदुल्ला ताड़ साहब, सारे लोग जानते हैं, वो भी मेंबर रहे। तो ये है कि बाकी मेरे अपने ख़ानदान के अंदर भी हम लोग मतलब इलेक्शन जो है वो बड़ी दहाइयों से समझ लेके लड़ते आ रहे हैं। जहाँ तक मेरे कैरियर का सवाल है, मैंने 2002 में सियासत का आगाज़ किया और उसमें पहला इलेक्शन जो है वो उस वक्त मेरी उम्र गालबन 25 साल पूरी थी। तो मैंने उस वक्त नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी से। बाद में मैं तहसील सदर रहा, पीपल्स पार्टी का ही तहसील हाफजाबाद का सदर रहा। इसके बाद उस दौरान फिर कोई जोड़ तोड़ सियासी ये वो जिस तरह होते हैं सियासी जिंदगी में होते रहे। मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा, कोई 1.5 साल वो रहा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरे तायाजाद भाई थे, वो फौत हो गए। उनकी वफात के बाद मैंने अपनी लोकल यूनियन काउंसिल वनी के तारड़ का इलेक्शन लड़ा और बड़े कलील मार्जिन से मैं उस वक्त लूज कर गया। PTI से मैं अपोजिशन से लड़ा इलेक्शन। तो ये सिलसिला बेसिकली तो ये इलेक्शंस जो है ये एक और चीज़ है। चौहान साहब, मेरे ख़ानदान के हवाले से या मतलब वो एक खिदमत का जो है वो जज्बा, अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे अंदर भी है, जिस तरह हमारे बाप दादा में था। मेरे ताया जी चौधरी मंजूर अहमद साहब, उनके बेटे चौधरी अरशद मंजूर 2-3 दफ़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे। उस वक्त भी ज़िला गुजरावाला था। तो आपको पता है कि तकरीबन आधे MP के हल्के का उस वक्त ये इलेक्शन होता था। फिर ताया जी ने सन 85 में चौधरी मंजूर अहमद साहब ने यहाँ से MPA का इलेक्शन भी लड़ा। तो आपकी वो सामने की बातें हैं कि बड़ा अच्छा उनका इलेक्शन था। तो ये है कि ये सिलसिला पुराना चला आ रहा है और इसमें मेन चीज यही है कि लोगों की खिदमत जितनी की जा सके। जी चौधरी साहब, वनी के ताड़ एक मिसाली यूनियन काउंसिल थी। गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत ने डिक्लेयर की थी कि मिसाली गांव है वनी के ताड़। इस मिसाली गांव को टाउन कमेटी में आपने तब्दील करवाया। क्या हालात बने, क्या जरूरत आपने महसूस की? क्या मिसाली यूनियन काउंसिल में वो काम नहीं हो सकते थे? आपने टाउन कमेटी की क्या जरूरत महसूस की? जी, इस हवाले से मेरा किरदार तो इस हद तक है कि ज़ाहिर बात है, मेरे भाई मामून जाफर तारड़ साहब जो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, उनसे मैंने ये मशवरा किया और उन्हें भी ये बात अच्छी लगी। उसमें जो हमें मसाइल दरपेश आ रहे थे वो ये थे कि मिसाली गांव तो इसे बनाया गया वनी के तारड़ को, लेकिन ये है कि मिसाली गांव में जो ज़रूरियात होती हैं, जो उसको उसकी सफाई के हवाले से, उसके फंड्स के हवाले से, लोगों के लिए सहूलतें देने के हवाले से वो फंड्स मौजूद नहीं थे। तो मेन चीज़ जो है उसमें तालीम आ जाती है, लोगों की सेहत के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं। सफाई जो है हमारा पूरा मिसाली गांव का जो है वो सबसे बड़ा मसला, क्योंकि तमाम निज़ाम अंडरग्राउंड सीवरेज का है, वाटर सप्लाई वो है, लेकिन हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे। तो इस वाले से मैंने मामून साहब से डिस्कशन की और उन्होंने अल्लाह के फजल से बड़ी दिन रात एक करके कोशिश करके CM साहब के साथ उन्होंने पर्सनली
مل کے اور اس میں ایفرٹ کر کے تو اس کو وہ درجہ دلوانے کے لیے وہ کہے جی ناظرین 22,500 آبادی پر مشتمل ہے یہ ٹاؤن کمیٹی ونی کے تارڑ تقریباً 14,000 ووٹ ہوں گے جو اپنا حق رائے دہی لوگ استعمال کریں گے تو چودھری صاحب ونی کے تارڑ میں آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑے کیا سمجھتے ہیں یہاں ووٹر پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یا پھر دھڑے بندی کے ووٹ ہیں کس طرح کے ووٹر کس انداز سے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس میں یہ ہے جی اسپیشلی جو ونیکی کے ساتھ ملک کا گاؤں بھی ہیں 5-6 دیہات ہیں ابھی ہم کوٹ جان محمد تارڑ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کروایا باقی جو پراپر ونی کے تارڑ ہے اس کا جو میں نے مزاج دیکھا ہے ووٹر کا کہ اسی طرح جس طرح چھوٹے دیہات ہیں ہمارے وہاں پہ برادریزم اس کے بعد ہمارا وہ ایک مطلب ایک معاشرتی جو ہمارا نظام ہے اس حوالے سے لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہ بالکل اس میں ایک کمیٹڈ ووٹر ہے اور وہ ہمارا کیونکہ گاؤں تعلیم کے حوالے سے شروع سے ہی بڑا مطلب مانا جاتا ہے تو یہاں پہ بچے اور نوجوان جو نسل ہے ہماری ان کے اندر عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں اور وہ ووٹر یہاں پہ بڑا ٹھیک ٹھاک موجود ہے چودھری صاحب بتائیے گا کہ یہاں مسلم لیگ نون کی طرف سے چیئرمین تھے میجر ریٹائرڈ وقار بشیر تارڑ صاحب حال ہی میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے یعنی آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں تو اب اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے یا دیگر کسی پارٹی کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا یا جو آپ کی پارٹی میں میجر صاحب آئے ہیں کیا وہ دوبارہ الیکشن تو نہیں لڑیں گے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیے جی یہ تو ظاہری بات ہے جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے آئندہ لیکن ان کی جو سابقہ ہسٹری ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے ابھی بھی وہ شامل ہوئے وہ کس دروازے سے شامل ہوئے وہ میرے علم میں نہیں ہے اور میں نے پارٹی کے اندر اس بات کا احتجاج بھی کیا کہ کم از کم آپ ہمیں جو ہم پرانے ساتھی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا یہ شاید کوئی تھوڑی اختلاف کی وجہ بھی بنی لیکن ظاہری بات ہے پارٹیوں کے اندر اختلافات چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں باقی میجر صاحب کا جو ہے وہ سیاسی جو کیریئر ہے اس میں نے ان سے یہی سوال جلسے میں بھی کیا تھا جس کا جب انہوں نے جلسہ کیا تو وہ انہوں نے جواب تو نہ دیا تو وہ ذاتیات پہ آگے میرا سوال آج بھی وہی ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جب کوئی جماعت ہار جاتی ہے تو اس وقت پھر آپ خدمت کے لیے دوسری جیتی ہوئی جماعت میں چلے جاتے ہیں تو یہ جواب وہی دے سکتے ہیں کہ یہ میں تو اس میں ایک ہی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ میری آوڑیاں جانیاں ویکھو باقی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ ان کی اپنی ایک ہے آپ نے یہاں اسی ونی کے یونین کونسل سے الیکشن لڑے تو الیکشن میں کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے یا کس طرح کے مسائل کوئی پیسے دیے جاتے ہیں ووٹ خریدے جاتے ہیں یا کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا آپ بھی جوان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹر کے اندر ہر طرح کا ایک رجحان پایا جاتا ہے مطلب جس طرح برادریزم کی بات کی جس طرح گروپ بندی کی بات کی جس طرح نظریاتی ووٹر کی بات کی اسی طرح کوئی 2-4% ہوتا ہے اس میں کہ جو لوگ بعض اوقات مطلب آپ ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میں نے بھی دیکھا ہے یہ 2-3 الیکشن بڑے قریب ہو کہ میرا اپنا لوکل باڈی کا الیکشن تھا یہ ابھی ریسنٹلی جنرل الیکشن گزرا تو اس میں جو سرمایہ دار لوگ جو پیسے کو انوالو کرتے ہیں سیاست میں ہم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ 5 سال خدمت کریں لوگوں کی اس کے بعد اگر یہی سیاست ہے کہ آپ نے ایٹ دا اینڈ جا کے پیسے دے کے تو خرید لینا تو میرا خیال ان ڈیروں کا ان خدمتوں کا یا کسی کے ساتھ چلنے کا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بالکل غلط رجحان ہے اور یہ پچھلے کو 2-3 الیکشن سے واقعی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ اس طرح کی سودے بازی ضمیروں کی ہے ہاں جی چودھری صاحب بلدیاتی اپنا ٹاؤن کمیٹی کے الیکشن میں ہمارا بھی سروے ہے ظاہر ہے ہم نے اس پورے گاؤں میں سروے کیا ہے آپ کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے لوگ چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ چیئرمین بنے اور یہاں کے کام کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹاؤن کمیٹی ونی کے تارڑ کے کون سے اہم مسائل ہیں جن کا حل کیا جانا ضروری ہے اور ان کے لیے کتنے فنڈز ہوں گے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں
دیکھیے جی، ٹاؤن کمیٹی جب آپ بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ اپنی سطح پہ، ہماری مطلب ایک لوکل سطح کے اوپر ہمارے زیادہ ہوں گے. اس میں جو مسائل آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ آپ کو ٹیکسز جو ہیں وہ ٹاؤن کمیٹی میں آپ بھی جیسے آگے جانتے ہوں گے کہ یہ ہمیں لگانے پڑتے ہیں. لیکن ان ٹیکسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو صحیح طرح آپ استعمال کریں گے، آپ ان کو مطلب ٹیکسز کا لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے، تو آپ ان کی صحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کوئی فری ڈسپینسری کھلا سکتے ہیں، آپ ادویات کی سپلائی وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے بیسکس ایک ضرورتیں ہیں جو ہماری پورے پاکستان کے اندر لوگوں کی ہے. اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم ہے. مطلب آپ کے پاس اگر فنڈز ہوں گے، اپنی نچلی سطح پہ ہوں گے، تو آپ غریب سٹوڈنٹس جو ہیں، جو بیچارے تعلیم اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے جس طرح ہمارے سفید پوش لوگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ یونیفارمز وغیرہ یا ان کی سہولیات کے لیے کو آپ ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کر دیں. آپ کے جو سکولز ہیں ان کے اندر بیشتر میں مطلب میں نے کئی دفعہ یہاں پہ ونی کے تارڑ بڑا قصبہ ہے، یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ چوکیدار نہیں ہیں، بعض اسکولوں میں گن مینز نہیں ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، بچوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ اپنے اسکول کا سٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں. کلاس روم زیادہ بنا سکتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر آلموسٹ 70 سے لے کے 100 بچوں کی تعداد ہے. تو میرے ذہن میں یہی چیز تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی وساطت سے یہ عزت دیتا ہے تو میں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک چیز اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ونی کے تارڑ ایک بڑا قصبہ ہے، ایک بڑی ٹاؤن کمیٹی جس طرح جلال پور بھٹی ہیں، اسی طرح یہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع زیادہ ملیں گے، کہ مطلب ہمارے پاس نوکریاں زیادہ آئیں گی، ہم اس میں مطلب لیبرز کو کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں صفائی کے حوالے سے میرا خیال ہے آنر یہ بات کرنی مناسب نہیں ہوگی، لیکن یہ مسئلہ ہے. جب ہم بہت زیادہ تنگ ہو جاتے تو حافظ آباد ہم ڈی سی صاحب سے یا ٹی ایم او کو مطلب ہم اپروچ کر کے تو اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ گاڑی صفائی والی منگوائیں. 11-22 کا جو نظام ہے وہ مطلب ایک ضرورت ہے. یہ سینٹر میں گاؤں ہے، اس کے آس پاس تقریباً 100 کے قریب دیہات ہیں. تو یہ سارے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. اگر یہ ٹاؤن کمیٹی بنے گی تو یہ پورے تھانے ونی کے تارڑ کو فائدہ ہوگا کہ لوگ اگر مطلب کسی جگہ ان کو اس طرح لیبر کی ضرورت ہے، کوئی صفائی کی یا مطلب کوئی گاڑی چاہیے، سکر مشین ہے، وہ 1 کروڑ روپے کی آلموسٹ اس کی قیمت ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے تئیں خرید لیں گے تاکہ لوگوں کو ان کو مسائل کا سامنا نہ ہو اور ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو ہر چیز میسر ہے. ناظرین، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. انتہائی اہم گفتگو ہو رہی ہے چودھری احمد بلال تارڑ صاحب کے ساتھ. جی لبیک اللہم لبیک. عمرہ پیکیج تو سبھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے بجٹ کے عین مطابق عمرہ سروس دے صرف 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف تارڑ گروپ، گورنمنٹ لائسنس نمبر LHR 9124. معیاری عمرہ پیکیج سکون کلب کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ہمارے ساتھ ادا کیجیے. اس کے علاوہ ایران عراق زیارات، دبئی ویزا، یورپ کینیڈا ویزا کنسلٹنسی اور بے شمار سفری سہولیات جو آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گی. اندرون ملک اور بیرون ملک کی اے ٹکٹس معیاری ریٹس پر خریدنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف تارڑ گروپ، ہیڈ آفس لنک علی پور روڈ، نز نالج ہاؤس اسکول سسٹم حافظ آباد. پروپرائٹر. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چودھری احمد بلال صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ایشو ہے کہ چودھری مامون جعفر تارڑ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری، انہوں نے یہاں جلسے میں آپ کی نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ یہاں اعلان کیا کہ احمد بلال کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. ان کے خطاب کو، بیان کو، اس میسج کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ جی چوہان صاحب، میں اس میں احمد بلال کا نام لینا بیسیکلی ایک سمبل کی نشانی ہے کہ میں احمد بلال کے لیے اس حد تک جاؤں گا. بیسیکلی یہ انہوں نے ایک اپنی سوچ کی عکاسی کی ہے.
لوگوں کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے کہ احمد بلال کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ساتھی جو جس نے مامون جعفر تارڑ کا ساتھ دیا ہے 2018 کے الیکشن میں، مامون جعفر سیاست کو اس انداز سے کر رہے ہیں کہ میں اس ساتھی کے لیے، خواہ وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہے یا نہیں، وہ اپنے دھڑے کے اوپر کاربند رہیں گے۔ اور تقریر میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہاں، جس جگہ پہ میرے کسی ساتھی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں پہ دوسرے بندے کو لے لیا جائے، تو وہ ساتھی اگر مجھے کہے گا، میرا دوست مجھے کہے گا، بھائی کہے گا، تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میرا خیال ہے چوہان صاحب یہ ایک وفاداری کی علامت ہے، یہ ایک آپ کی اچھی سوچ کی عکاسی ہے، اور یہ ان لوگوں پہ اعتماد ہے۔ اور مامون جعفر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جتنے بھی بھائی دوست ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس بھی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کہیں دیکھ سکے، کیونکہ مامون جعفر جس طرح سے لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا خیال کر رہا ہے، ان کے سروں کے اوپر کھڑا ہے، تو اس سے پہلے حافظ آباد میں سیاست کی اس طرح کی مثال ملتی نہیں۔ جی بالکل، مامون جعفر تارڑ ان کا یہی بیان بنتا تھا، وہ خاندانی آدمی ہے، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑے دادا کا پوتا ہے، میاں عطا اللہ تارڑ، سیف اللہ تارڑ اور چودھری جعفر خان تارڑ مرحوم۔ ظاہر مامون جعفر تارڑ کو اس طرح کا ہی خطاب کرنا چاہیے تھا، ایسا ہی بیان دینا چاہیے تھا۔ تو چودھری احمد بلال تارڑ صاحب، میں دوبارہ اس سائڈ پہ آتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے آپ کے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب کوئی کسی مخالف پارٹی کا کوئی مخالف کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا، یا پھر جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں سنیاں ہون گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے کلے ہی تسی؟ جی وہ چوہان صاحب شامل اسی طرح ہی ہوئے ہیں جس طرح پیٹرول کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو وہ مکس نہیں ہوتا، کچھ مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ ملا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ نون لیگ کو انہوں نے چھوڑا ہے، جیسے میں نے آگے کہا کہ ایک ان کی سابقہ ہسٹری ہے، ایک ان کا سٹائل آف پالیٹکس اسے کہہ سکتے ہیں آپ، غلط ہے یا ٹھیک ہے وہ بہتر جانتے ہیں یا لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ ونیکی میں بظاہر ابھی مجھے کوئی ایسا نظر آ نہیں رہا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان حالات میں، کیونکہ سیاسی پس منظر بھی دیکھ لیں تو ہمارے یہ دو فیملیز جو ہیں، بیسیکلی ہم ایک پیچھے سے ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک میرے دادا اور ان کے دادا بھائی تھے، شروع سے ہم الیکشن لڑتے آ رہے ہیں یہاں ونیکی میں سے، سیاسی حالات ضلع کے جو بھی رہیں، تو ہم ایک مطلب سیاسی رائیول ہیں پرانے۔ تو اگر یہ اس طرح کا کوئی سین واقعی بن جاتا ہے کہ پیٹرول اور پانی مکس ہو ہی جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے پھر کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں رہے گی نون لیگ کو۔ جی چودھری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکس ٹاؤن کمیٹی اگر بنی ہے تو یہاں آپ کو ایک تو فنڈز گورنمنٹ دے گی، دوسرا یہاں کو خود بھی مقامی سطح پہ فنڈ جنریٹ کرنا پڑے گا، ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ تو اگر ٹیکس لگتے ہیں تو کیا یہاں کے بس ہی آپ کے خلاف نہیں ہو جائیں گے؟ جس طرح عمران خان نے ٹیکس لگایا ہے تو پورے پاکستان کے تاجر جو پہلے ٹیکس چوری کرتے تھے، ٹیکس نہیں دیتے تھے، اب وہ ٹیکس دینے کی بجائے انہوں نے احتجاج کرنا، ملک گیر ہڑتالیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کیا یہاں کے لوگ بھی آپ کے خلاف تو نہیں ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ چوہان صاحب، اس میں یہ ہے کہ تبدیلی جو ہوتی ہے نا، جب لوگوں کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا جائے، جس طرح ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ خزاں جب آتی ہے تو لوگوں کے رویوں کے اوپر، یا گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہ ایک اثر چھوڑتی ہے۔ اس کے بعد لیکن جب بہار آتی ہے تو وہ ہم لوگ ہمارے بالکل ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی خزاں بھی تھی۔ یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ آج عمران خان نے اگر ٹیکس لگائے ہیں اس ملک کے اوپر، ہمارے اوپر ایک مشکل وقت چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بہار کا موسم آئے گا اور آپ دیکھیں گے۔ لیکن جو پرانی ایک دیکھے ملک کی ایک چل رہی تھی جس میں کرپشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا، ہر چیز کھائی جاتی تھی، تو وہ اس چیز کو تھوڑا وہ دور کرتے کرتے تھوڑا وقت لگے گا، تکلیفیں ہیں۔ اسی طرح ونی کے ٹاؤن کمیٹی میں اگر جس طرح مطلب میرے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہ اگر ہماری اربن یونین کونسل ہے جو کہ ایک شہری یونین کونسل کہلاتی ہے، اور وسائل ہمارے پاس دیہی یونین کونسل کے بھی نہیں ہیں،
اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ٹریکٹر ہے چھوٹا سا جو گلیوں میں جاتا ہے، اس کے پیچھے ٹرالی ہے، وہ پچھلے تقریباً نون لیگ کے دور سے 3 سال سے وہ ٹریکٹر خراب پڑا ہے، اس کے لیے ٹھیک کروانے کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر یہ بڑا شہر ہونے کی حیثیت سے، بڑا گاؤں قصبہ ہونے کی حیثیت سے، اس کے جو مین چوراہے ہیں وہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے پاس کیا کریں لوگ کہ یا آپ ان کو کوئی اس طرح کے بیگز دیں، ان کے ڈور سٹیپ پہ دیں جس طرح شہروں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا کچرا ڈال کے باہر رکھے، آپ کی ٹیم آئے، آپ کی ٹریکٹر ٹرالی آئے، لیبر آئے ساتھ، وہ اٹھا کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں پہ انہیں ڈسپوز آف کیا جا سکے. تو اس کے لیے ہمیں کنٹینرز کی ضرورت ہے جو چوکوں میں آپ دیکھتے ہیں، شہروں میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں، ایک تو وہ صحیح جگہ پہ ان کا لگنا کہ وہ صحیح استعمال ہو رہا ہو، پھر لوگ کبھی بھی آپ کو اس سے وہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سہولیات جو اس اربن یونین کونسل کو چاہیے، جو شہری آبادیوں میں لوگوں کو میسر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہمیں مطلب اگر ٹیکس لگانا پڑتا ہے لگا کے، اور ہم اپنے لوگوں کے لیے وہ شہری سہولیات اپنے گاؤں کے اندر، بڑے قصبے کے اندر وہ دیں گے تو میرا خیال ہے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ یہ ٹیکس دیں گے، نہ کہ وہ اس بات کو کوئی برا بلا کہیں گے. حالات بنائے گئے اور ٹیکس چوری ہوتی رہی، تو اب ٹیکس لگے ہیں تو احتجاج ہو رہا ہے، ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ عوام آپ کے خلاف تو نہیں ہو جائیں گی. اب میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے حالات جس طرح کے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، تو ونی کے تاڑ کو مثالی ٹاؤن کمیٹی آپ بنانا چاہتے ہیں، یہاں لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایجنڈا آپ نے ترتیب دیا ہوگا کہ کس انداز سے آپ کام کریں گے تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. جی چوہان صاحب، میں اللہ کا شکر ہے سن 2002 سے لے کے اب تک تقریباً 18 سال کسی نہ کسی صورت میں سیاست کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. اپنے خاندان کا بھی بتایا. ہمارے فیملی کے اندر یا میں ذاتی طور پہ میں نے لوگوں کے اور اپنے درمیان کبھی کوئی فاصلہ نہیں رکھا. آپ یقین کریں گے کہ جس دن سے یہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے تو گاؤں کی صفائی کے حوالے سے مجھے میرا خیال ہے کم از کم ڈیلی بہت ساری کالز آتی ہیں کہ جی ہماری گلی میں یہ مسئلہ بن گیا اور بندے بھجوائیں، یہ کریں وہ کریں. تو اپنی ایفرٹ کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتروں. اور باقی یہ ہے کہ جو پلان ہے وہ آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس ٹاؤن کمیٹی کو بنوانے کا ہی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی بہتر سے بہتر خدمت کی جا سکے، لوگوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر، ان کے گھروں کی دہلیز کے اوپر انہیں سہولتیں میسر آ سکیں، جس میں صحت ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں ہمارا صفائی کا نظام ہے جو سب سے بڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، اور اس چیز پہ میں زور اس لیے دیتا ہوں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تنقید اچھی بات نہیں ہے. تنقید کرنے سے بہتر ہوتا ہے آپ کچھ کر کے دکھائیں. تو تنقید بھی کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ سیوریج لائنیں جو ڈلی ہیں، جو ڈلوائی گئی جب ماڈل ولیج بنا، تو وہ اگر ان کی اگر باقاعدہ طور پہ ایک انکوائری ہو تو یقین ماننے کے بڑی زیادتی ہوئی ہے ونی کے تارڑ کے ساتھ. ونی کے تارڑ اس وقت ایک جیسے آپ کہہ لیں تیرتے ہوئے پانی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ جگہ جگہ سے سیوریج لیک ہے یا چوک ہے یا واٹر سپلائی کے یہ پوزیشن ہے کہ سیمپلنگ کرائی گئی تو واٹر سپلائی اور جو صاف پانی اور گندا پانی سیوریج کا وہ مکس ہوا تھا. کئی جگہوں پہ اتنا مضر صحت ہے کہ انہوں نے کہا پینا تو درکنار، اس کو ہاتھ لگانا بھی غلط ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ کافی سارا فنڈ اس میں چاہیے کہ آپ سیوریج لائنز جو ہیں ان کو ٹھیک کرا سکے، جہاں پہ آبادی زیادہ ہے ان کی کھدائی کروا کے ان کو بڑا کروایا جا سکے. یا اگر اس میں ہمارے فنڈز جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا پلان ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ ملے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سارے گاؤں کی جو ایک دفعہ ہے سیوریج لائنیں ان کو بڑا کروایا جا سکے تاکہ مستقبل کے لیے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تنگی کا شکار نہ ہوں.
واٹر سپلائی کی جو لائن ہے وہ تقریباً میں نے رفلی ایسٹیمیٹ لگوایا تھا کوئی 1.5 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے. تو وہ کیونکہ وہ ساری لائن تقریباً 14-15 فٹ زمین کے اندر ہے، اس کی کھدائی ہو کے اور وہ ساری لائن دوبارہ پڑے. تو اس طرح کے نا بہت سارے مطلب ہمارا پارک یہاں بنا ہوا ہے بچوں کی تفریح کے لیے کوئی میں کروا سکوں کہ عام آدمی جو ہے اس کو فری آف کاسٹ وہ اپنے بچوں کو پارک میں لے جا سکے، انہیں تفریح کروا سکے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری یہاں پہ لوگوں کے بہت زیادہ، کیونکہ بڑی آبادی ہے، بچوں نے تعلیم لی ہوئی ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس. تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان لوگوں کو، میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ملازمت ہو تاکہ لوگوں کا چولہا اچھے طریقے سے جل سکے. جی ناظرین، ایک بہت بڑا سکینڈل یہاں سامنے آ گیا. ایسے ادارے جن کا کام تحقیق کرنا ہے اس پہ کام کریں. یہاں جو سیوریج لائن ڈالی گئی تھی انتہائی ناقص اور جس انداز سے ڈالی گئی، اس پہ اگر ہمارے پاکستان کے ادارے تحقیق کریں تو ان کے سامنے آ جائے گا کس انداز سے یہاں کرپشن ہوئی. تو یہ ہمارے ساتھ آج کے مہمان نیک جذبوں کے حامل، جواں جذبوں کے حامل سماجی شخصیت جو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نئے عزم کے ساتھ، جواں جذبے کے ساتھ. تو ہماری دعائیں چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے تاکہ آپ ونی کے تاڑ کے باسیوں کے مسائل حل کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں اور انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.